अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद मंसूर। आजकल जो पाकिस्तान में सबकी तवज्जो है वो एक तरफ सियासी महाज में जो जेल भरो तहरीक शुरू की है तहरीक इंसाफ ने, उसमें गिरफ़्तारियां हो रही हैं। पहले लाहौर में हुई, फिर पेशावर में और अब बाकी मुल्क के इलाकों में उस पर फोकस है। इसके साथ साथ जो एक अदालती महाज जो अज़ खुद नोटिस चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लिया इंतखाबात के इनकाद के हवाले से, ख़ास तौर पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, और जो सदर मुमलिकत ने तारीख़ दी है 9 अप्रैल की, उस पर अब तमाम जो सियासी जमातें भी हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, उनको भी बुलाया है। लेकिन ये हमारा आज का मौजू नहीं है। हमारा मौजू बहुत ही अहम, जो पाकिस्तान का असल मसला है, वो है इस वक्त जो दहशत गर्दी की जंग की जो लहर है, उससे हम मुतासर हो चुके हैं और एक जो नया फ़ेज़ है वो आ चुका है। पाकिस्तान की जो सलामती और ख़ास तौर पे इकॉनमी, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसी हवाले से एक पेशरफ्त हुई है। नाज़रीन, जो दहशत गर्दी की जंग, इसकी अगर हम मुख्तसर एक तारीख़ का जायज़ा लें तो जब ये शुरू हुई, उसके जो पहलू आप अफ़गानिस्तान में जो अमेरिका और इत्तेहादी अफवाज आईं उससे जुड़े यकीनी तौर पे थे, लेकिन पाकिस्तान को तो उसका सामना करना पड़ा जब यहाँ पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान बनी और उसने पाकिस्तान में अपनी कार्रवाइयों का आगाज़ किया, स्वात में शुरुआत की। फिर वहाँ से एक तवील जिद्दोजहद और जंग पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के इदारों ने, पाकिस्तान के अवाम ने लड़ी। ऑपरेशन राह रास्त से राह निजात, ऑपरेशन रद्दुल फसाद, उससे पहले ऑपरेशन ज़रबुल अज़्म, और अभी जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हैं वो मुल्क भर में जारी हैं। एक वक्त में ये लग रहा था कि ये तमाम इलाके जहाँ पे दहशत गर्दों का गढ़ है, हम खुद वहाँ जाते रहे हैं और हमने खुद देखा है। हमारे जो कैमरे हैं उसके ज़रिए आपने, पाकिस्तान के अवाम ने और दुनिया ने भी देखा कि वहाँ किस तरह हुकूमत की, रियासत की रिट नहीं थी। वो रिट बहुत जो बड़ी कुर्बानियाँ देकर वापस ली गई। तो इस वक्त पाकिस्तान में कोई ऐसा मकाम, ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर ये ग्रोह, ये जो तंजीमें हैं दहशतगर्द, ये मौजूद हैं। तो फिर ये नई लहर कहाँ से आई? तो इस सवाल का जवाब आ चुका है और सबको पता है। ये मामला जुड़ चुका है अफ़गानिस्तान से। अफ़गानिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो क़यादत है वो वहाँ पे मौजूद है। ना सिर्फ मौजूद है बल्कि पहले से कहीं ज़्यादा आज़ादी के साथ वहाँ मुनज़्ज़म हो चुकी है और वहाँ से वो हमला आवर है पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ पर। जो पेशावर में जामिया मस्जिद पर ख़ुदकुश हमला हुआ और उसमें देखें कितनी बड़ी तादाद में शहादतें हुई। बन्नू में जो CTD कंपाउंड है उस पर जो एक होस्टेज जो एक सूरत हाल बनी और 1-2 दिन वहाँ पे ये मामला रहा, फिर SSG ने क्लियर किया, वहाँ शहादतें हुई। दहशत गर्दों का ये एक बड़ा वार था। इसी तरह कराची पुलिस ऑफिस में ये वाक़या हुआ और दहशत गर्दी हुई, खुदकुश हमला हुआ। ये और इससे जुड़े जितने वाक़यात हैं, ख़ास तौर पे जो अफ़गानिस्तान से जो इलाके पाकिस्तान के मिलते हैं, उसमें वज़ीरिस्तान है, जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं, बलूचिस्तान के हैं, वहाँ पर भी पिछले 2-3 माह में दर्जनों नहीं सैकड़ों जो दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं। और ना सिर्फ जो हमारे अदारे हैं उनकी शहादतें हैं और हमारे अवाम हैं, सिविलियन, उनकी हैं। और इशू के ये तमाम जो ताने बाने हैं अफ़गानिस्तान से मिलते हैं। तो इसी हवाले से जो बड़ी पेशरफ्त है, पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है, पाकिस्तान की जो सिविलियन क़यादत है, उसने बिल आखिर ये तमाम दहशत गर्दी की जो जंग के बाद मशावरती इजलास हुए, फ़ैसला साज क़ुव्वतों ने आपस में बैठ के कुछ फ़ैसले किए, उन्हीं की रोशनी में एक अहम वफ़द वो अफ़गानिस्तान गया। यही हमारा आज का मौजू है। और इस वफ़द कि वहाँ पे क्या मुलाकातें हुई, ये उस तरह की तफसील अभी तक मीडिया पे सामने नहीं आई। हम ये बड़ी खबर जो है वो आप तक इस वीलॉग के ज़रिए लेकर आ रहे हैं। जो वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ वहाँ पे गए थे और उनके साथ DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम थे और दीगर जो पाकिस्तानी ऑफिशल्स थे, वो इस अहम दौरे में वहाँ पे गए हैं। और काबुल का जो सदारती महल है, वहाँ पे जो अफ़गान हुकूमत का एक मुकम्मल जो हुकूमती मशीनरी है वो उनके साथ ये बैठक हुई है और बहुत अहम बातें हुई हैं। कुछ चीज़ें पाकिस्तानी वफ़द ने वहाँ पे जाके शेयर की हैं, वो हम आपसे
آپ کو بتاتے ہیں، لیکن جو افغان جو امارت اسلامیہ افغانستان ہے اس کے ترجمان ہیں ذبی اللہ مجاہد، انہوں نے اس وزٹ کے حوالے سے جو بیان جاری کیا ہے وہ گو کہ وہ اس کو کور نہیں کرتا جو حقیقت ہے کہ یہاں پہ کیا چیزیں ہوئیں، اور ایسی چیزیں ظاہری بات ہے خفیہ بھی رکھی جاتی ہیں لیکن کچھ اشارے مل جاتے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنے بیان میں یہ بات کی ہے کہ جو ملاقات یہ ہوئی ہے کابل کے صدارتی محل میں، اس میں دونوں طرف کی شخصیات نے جو سیکیورٹی خدشات ہیں، افغانستان کی فضا پر ڈرون پروازوں اور مخالف مسلح گروہوں کی سرگرمیوں کے متعلق واضح اور تفصیلی بات چیت کی ہے۔ یہ افغانستان کا موقف ہے سرکاری، لیکن ایکچول کیا ہوا ہے؟ پاکستان کے انٹیلیجنس چیف نے وہاں پر افغانستان کو ایکشنیبل انٹیلیجنس دی ہیں، انہیں بتایا ہے کہ جو پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے تانے بانے وہاں افغانستان سے ملتے ہیں۔ افغانستان میں ٹی ٹی پی کی جو قیادت ہے وہ نہ صرف موجود ہے، آپریٹ کر رہی ہے، اس کو ایک سازگار ماحول ہے وہ ملا ہوا ہے۔ گو افغان حکومت اور جو افغانستان کے جو آفیشلز ہیں وہ یہ تسلیم کرنے پر ابھی تک تیار نہیں ہیں کہ افغان جو ٹی ٹی پی کی قیادت ہے وہ وہاں ہے، لیکن ناقابل جو تردید شواہد ہیں جو ایک ایکشنیبل انٹیلیجنس جس کو کہا جاتا ہے وہ وہاں فراہم کی گئی ہیں پاکستان کی طرف سے اس دورے میں، اور مطالبہ کیا گیا ہے کہ پاکستان میں جو یہ خون کی ہولی، یہ دہشت گردی کی نئی لہر شروع ہو چکی ہے، یہ اس طرح یہ صورتحال قابل قبول نہیں ہے۔ افغان حکومت کو اس کا تدارک کرنا ہوگا، ٹی ٹی پی کو افغانستان کے اندر روکنا ہوگا، ان کو جو آزادی حاصل ہے، جو سہولیات حاصل ہیں وہ ختم کرنا ہوں گی، ان کے خلاف ایکشن لینا ہوگا، اور پاکستان کے ساتھ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ مل کر چلنا ہوں گے۔ گو دونوں جانب سے اس بات کا بالکل اظہار کیا، اور یہ ہمیشہ ایسی ملاقاتوں میں ہوتا ہے کہ مل کر چلنا ہے، ایک دوسرے کے باہمی جو مفادات ہیں ان کا تحفظ دونوں ممالک نے کرنا ہے۔ اور جو افغانستان کی حکومت ہے اس کا ایشو ایک یہ بھی ہے کہ اس کو دنیا ابھی تک اس طرح تسلیم نہیں کر پا رہی، بہت سارے ایشوز ہیں، تو اس کا خمیازہ بھی پاکستان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ تو یقیناً اس حوالے سے بھی جو پاکستانی وفد ہے انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہوگی کہ آپ ایک آزاد ریاست ہیں، آپ کے اپنے فیصلے ہیں بالکل، لیکن ہمارے جو مشورے ہیں وہ دنیا کے ساتھ جو چلنے کے حوالے سے وہ بھی آپ کو سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو افغانستان کی پاکستان کے ساتھ ٹریڈ ہے وہ بھی آپ دیکھیں کہ حالیہ دنوں میں پہلے کئی دفعہ جو چمن بارڈر پہ ہوا اور جو دیگر کراسنگ پوائنٹس ہیں، تجارتی راہداریاں ہیں، وہاں پر ایشوز بنے۔ ابھی تورخم بارڈر بند ہوا، وہاں پہ ایشو یہی جو دستاویزات کا نہ ہونا، نامکمل دستاویزات، پھر افغان سائٹ سے ایک دباؤ اور دھونس کے ساتھ پاکستان کو مجبور کیا جانا کہ آپ یہاں پہ کوئی جو ایک پروٹوکول ہے طے شدہ، جو ایس او پیز ہیں ان پر عمل نہ کریں، اور اس بارڈر کو اسی طرح پورس ہی رہنے دیں جیسے ماضی میں بھی ہے کہ جس کا دل کرے آئے، جس کا دل کرے جائے۔ لیکن پاکستان اب اس پہ قطعاً تیار نہیں ہے۔ پاکستان اور افغانستان ایک دو انٹرنیشنل جو ان کا بارڈر ہے، جو یہ دو ممالک ہیں، ان کے درمیان تجارتی جو معاملات ہیں وہ اسی طرح ہی چلیں گے جو پوری دنیا میں ایک طریقہ رائج ہے۔ اس بارڈر کو اب مینٹین کیا جانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی طرف سے یہ بھی وہاں باور کرایا گیا ہے کہ جو افغان سائٹ پر جو جرائم ہیں، جو کنٹرول ہے، جو سیکیورٹیز ہیں، وہ اب انہوں نے اپنا میکنزم بنانا ہے۔ ابھی تک وہاں پہ جب سے یہ 1 سال سے اوپر یہ ہونے کو آ چکا ہے، جو افغانستان کی جو نئی یہ انتظامیہ ہے، جو تحریک طالبان، افغان طالبان ہے، جنہوں نے جو اب وہاں پہ حکومت کر رہے ہیں، وہ ابھی تک وہ نظام ابھی تک نہیں بنا سکے۔ یقیناً کیپیسٹی کے ایشوز ہیں، اس میں دنیا کا تعاون انہیں درکار ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جو حل طلب ہے۔ تو بہرحال جو یہ سارے معاملات ہیں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہ وزٹ ہوا ہے اس کے نتائج اب دیکھنا ہوں گے۔ پاکستانی حکام نے یقینی طور پر جو افغان حکومت ہے انہیں کوئی ٹائم فریم بھی دیا ہوگا کہ اس وقت تک یہ چیزیں ٹھیک ہو جانی چاہیے، ورنہ شاید پھر پاکستان مجبور ہوگا اپنے دشمنوں کا پیچھا کرنے کے لیے۔ وہ دشمن چاہے کہیں بھی ہوں، پاکستانیوں کا خون
وہ اس کی ہولی کھیلیں اور اس کے بعد وہ کہیں پہ آزاد پھر رہے ہوں، یہ قبول نہیں ہوگا، اور یقیناً اگر یہ صورتحال آتی ہے تو یہ اچھی نہیں ہوگی، اس سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے بڑے تحمل کے ساتھ پاکستان یہ بات کر رہا ہے، اور اس جو وزٹ میں بھی یہی جو چیزیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، جو تصاویر سامنے آئی ہیں اس میں بہت جو چہروں پر سنجیدگی ہے پاکستانی حکام کے بھی اور دوسری سائڈ پہ بھی، تو یہ بہت ہی اہم وزٹ ہے، اور اس کے جو نتائج ہیں یہ آنے والے دنوں میں یہ سامنے آئیں گے، اور اس میں جو ایکشنیبل انٹیلیجنس دی گئی ہیں اس کی میں آپ کو کچھ بنیاد بھی بتا دوں کہ پاکستان کے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں، سیکیورٹی ادارے ہیں، انہوں نے بہت کام کیا ہے پچھلے 1-1.5 ماہ میں، اور جو خودکش حملہ آور تھے یا دہشت گرد تھے، جو اگر کوئی واقعہ ہو گیا اس واقعے کے بعد جو سہولت کار تھے ان کا پیچھا کیا ہے۔ اس کے بعد کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، بہت اہم گرفتاریاں ہوئی ہیں، اس میں جو حال ہی میں جو وزیرستان میں 6 دہشت گرد اور ان کے سہولت کار گرفتار ہوئے ہیں، ان میں ایک خودکش حملہ آور بھی تھا۔ کراچی کا جو واقعہ ہوا اس کے بعد بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ تو جب آپ نے گرفتاریاں کی ہیں تو پھر ان جو افراد ہیں جو دہشت گرد ہیں یا سہولت کار ہیں ان سے بہت اہم معلومات ملی ہیں۔ یہ وہ ثبوت ہیں جو افغانستان میں لے جائے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا آپس میں رابطہ، جو مواصلاتی رابطہ ہے وہ بھی اسٹیبلش ہے، اور کچھ سیٹلائٹ امیجز بھی ہیں۔ تو ہر حساب سے پاکستان پوری تیاری کر کے پاکستانی حکام گئے تھے، ہمارے جو انٹیلیجنس چیف ہیں انہوں نے وہاں پر وہ چیزیں افغانستان کے حکام ہیں ان کے سامنے رکھی ہیں۔ تو بہرحال اب یہ دیکھنا ہے کہ افغانستان کی سائٹ سے جو شخصیات اس اہم وزٹ میں، ان مذاکرات میں، اس گفتگو میں شامل ہوئی تھیں، ان میں جو نائب وزیر اعظم ہیں امارت اسلامیہ افغانستان کے ملا عبدالغنی برادر، وہ اس کی قیادت کر رہے تھے۔ وزیر دفاع مولوی محمد یعقوب تھے افغانستان کے، افغان وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی تھے، وزیر داخلہ سراج الدین حقانی تھے، اور جو ان کے انٹیلیجنس سربراہ ہیں مولوی عبدالحق وثیق، وہ بھی اس جو مذاکرات ہیں، جو گفتگو ہے اس کا وہ حصہ تھے۔ تو ایک بہت ہی اہم اور ہائی لیول کی یہ جو گفتگو ہے یہ افغانستان میں ہوئی ہے، پاکستان اور افغانستان کے حکام کے مابین، اور اب اس کا جو نتیجہ ہے وہ سامنے آئے گا، اور لیکن یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ آنے والے وقت میں اقدامات ہمیں ہوتے نظر آئیں گے، اور اگر خدا نخواستہ افغانستان کی جانب سے کوئی ایسے اقدامات نہ کیے گئے اور پاکستان پر دہشت گردوں کے وار اسی طرح جاری رہے اور افغانستان میں موجود دہشت گرد اسی طرح آزادی کے ساتھ پاکستان پر حملہ آور ہوتے رہے تو پرابلمز بہت بڑھیں گے۔ امید کی جانی چاہیے کہ صورتحال اس حد تک نہیں جائے گی، لیکن پاکستان کو یہ تیاری کرنی ہے، اور آخر میں جو پاکستان کے اندر کی صورتحال ہے وہ ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ جو یہاں پہ ایک سپریم کورٹ میں معاملہ انتخابات کے حوالے سے شروع ہے، سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ برسرے پیکار ہیں، اور پاکستان کی تمام جو ریاست کے ادارے ہوں، پاکستان کے تمام سیاستدان ہوں، یہ پاکستان کو اچھی امید کی طرف لے جانے والی جتنی بھی قوتیں ہیں یعنی سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ صرف ایک بات پر متفق ہیں کہ ہم نے کسی نقطے پر متفق نہیں ہونا، صرف اس پر سب متفق ہیں۔ یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے، اس پر ہم نظر رکھے ہوئے ہیں، آپ سے مزید جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ بھی شیئر کرتے رہیں گے، اور تب تک اجازت، اللہ حافظ۔